अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाज़रीन, इस वक्त हुआ जाता है छोटा अमल अज़ीम सवाब का, और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सूरह नंबर 80 सूरह अबस। और इसके अलावा जो रिपीट की रिक्वेस्ट आई थी नाज़रीन, थोड़ी सी मैं आज माज़रत चाहूँगी कि आज रिपीट नहीं कर सकेंगे, इंशाल्लाह कल या परसों के प्रोग्राम में जो है वो रिपीट करेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो जो नया है वही बताऊँगी, वो भी मुख्तसर आज हम अपने सेगमेंट को रखेंगे। कल इंशाल्लाह या परसों इंशाल्लाह रिपीट का सिलसिला, जो मेरी बहन ने सूरह जिन और सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर की रिक्वेस्ट की थी, वो हम कल इंशाल्लाह या परसों रिपीट कर देंगे। आज हम सूरह नंबर 80 सूरह अबस के बारे में आपको बताते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सूरह अबस की तिलावत करेगा तो वो खुदा के ज़ेर साया होगा और दूसरों की ख़यानत से महफूज रहेगा, और वो खुदा और करामत खुदा का हकदार होगा और जन्नत में जाएगा। अगर खुदावंद मुताल चाहे तो ये उसकी ज़ात के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, बेशक और वो तो परवरदिगार आलम जो चाहे वो हो जाता है, वो फ़कत फरमाता है कि हो जा तो वो हो जाती है चीज़। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम यही फरमा रहे हैं कि वो ज़िल्ले खुदा और करामत खुदा का हकदार होगा और वो जन्नत में जाएगा और दूसरों की ख़यानत से महफूज रहेगा, यहाँ तक कि खुदा के ज़ेरे साया होगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा तो क़यामत वाले दिन वो अपनी कब्र से हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आएगा। सुभान अल्लाह। और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि जो इस सूरा को लिख कर अपने पास रखेगा वो जहाँ भी जाएगा भला ही देखेगा। जो भी इस सूरा को लिखकर अपने पास रखेगा, सूरा नंबर 80 सूरा अबस, तो फिर रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि वो जहाँ भी जाएगा भला ही देखेगा। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मुसाफिर अपने सफ़र के दौरान इस सूरा की तिलावत करे तो ये सूरा उसे सफ़र की मुश्किलात से निजात देने के लिए काफ़ी हैं। आपको सफ़र में कोई मुश्किलात ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो अगर आप इस सूरा की तिलावत करेंगे तो ये सूरा जो है मौला फरमाते हैं कि सफ़र की जितनी भी मुश्किलात हैं उसको मुश्किलात को दूर करने के लिए फ़कत सूरा अबस की तिलावत ही काफ़ी है। आगे बढ़ेंगे सूरह तकवीर सूरा नंबर 81 कुरान पाक की, कि आप इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा, सूरह अबस और सूरह तकवीर दोनों की तिलावत करेगा, तो वो खुदा के ज़ेर साया होगा। वही हदीस इसके लिए भी यूज़ की गई है कि वो लोगों की ख़यानत से जो है वो महफूज रहेगा। और उसके बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इस सूरा तकवीर की तिलावत करने वाला क़यामत वाले दिन नामे अमाल खुलने के वक्त रुसवाई से अल्लाह की पनाह में होगा और अमन देने वाले नबी इस्लाम की तरफ देख रहा होगा। सुभान अल्लाह। और फिर आप फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर इस सूरा को आँख वगैरह के दर्द पर पढ़ा जाए तो खुदा वंद मुताल के हुक्म से शिफा पाएगा। अगर आपको आँख का दर्द है, आँख की प्रॉब्लम है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर इस सूरा को आँख वगैरह के दर्द पर पढ़ा जाए तो खुदा वंद मुताल के हुक्म से शिफा पाएगा। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो क़यामत वाले दिन मेरे दीदार का मुश्ताक है, जो क़यामत वाले दिन मेरे दीदार का मुश्ताक है, वो इस सूरा की तिलावत करे। सुभान अल्लाह। कि अगर आप चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए तो फिर आप इस सूरा की तिलावत करें। उसके बाद अगली सूरा जो है वो सूरह इन्फितार है, और इसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं, सूरा नंबर 82 को पारा नंबर 30 में है। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि जो हमेशा वाजिब और मुस्तहिब नमाज़ों में सूरा इन्फितार की तिलावत करेगा, खुदा उसके और उसकी हाजतों के दरमियान कोई फ़ासला नहीं डालेगा। खुदा उसके और उसके दरमियान कोई माने ना होगा, और लोगों के हिसाब किताब फरागत पाने तक अल्लाह उस पर नज़र करम फरमाएगा। यानी कि आप वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों में अगर इस सूरा की तिलावत करेंगे तो आपकी हाजतों के दरमियान जो है कोई फ़ासला नहीं डालेगा। और फिर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करे वो नामे अमाल खुलने के वक्त रुसवाई और अल्लाह की पनाह में होगा, उसके अयूब पोशीदा होंगे और क़यामत वाले दिन उसकी शान के मुताबिक उसके अमूर की इस्लाह की जाएगी। सुभान अल्लाह।
اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ قید خانے میں گرفتار شخص اس کی تلاوت کرے، قید خانے میں گرفتار شخص اس کی تلاوت کرے اور اسے اپنے پاس رکھے تو اس کی رہائی میں آسانی پیدا ہوگی، قید سے آزادی ملے گی، خوف کرنے اور خائف رہنے سے محفوظ ہوگا اور خدا کے حکم سے جلدی اس کے حالات کی اصلاح ہو جائے گی۔ یعنی کہ قید سے رہائی کے لیے بھی اس سورہ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو قید خانے میں ہے وہ پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو رہائی جلد سے جلد ہوگی۔ اور پھر رحمت للعالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے قبروں اور پانی کے قطروں کی تعداد کے مساوی نیکیاں اور ثواب دے گا۔ جی ناظرین، 3 صورتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں المختصر، یہی بات کہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے، اب تک نہیں علم تھا، اب ہمیں علم ہو گیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں بہت کچھ آپ نے مجھے پتا ہے کہ حاصل کیا، اور ظاہر ہے کہ آپ نے بھی حاصل کیا ہے، ہم نے خود حاصل کیا ہے، جس نے یہ سنا ہے اس نے حاصل کیا ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہم لوگوں کو جو ہے بالکل غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اب ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے تبھی ہم نے قرآن پاک کھولنا ہے، جی فلاں سورہ بتائی تھی عظمیٰ نے، چلو اس کو پڑھتے ہیں، چلو اس کو لکھ کے رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت آپ کریں، آپ کے تمام زندگی کے تمام کام جو ہے وہ خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر سورہ کے فضائل آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہم 30ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں، پہلے سے پارے سے لے کر آج 30ویں پارے تک ہم آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اور وہ میری بہنیں جو کہتی ہیں کہ جی رمضان میں ہمیں نہیں پتا تھا یا مس ہو گیا ہے، تو ریپیٹ کا سلسلہ میں پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ جب یہ میں پوری ختم کر دوں گی اس کے بعد جو بھی ریپیٹ کی ریکویسٹ ہے ہم پھر شروع کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب، جانتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ جی بہت شکریہ سسٹر۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں میں تازہ ترین اطلاع ہے کہ وزیر اعظم کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے، وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد چیئرمین نیب کون ہوگا، وزیر اعظم نواز شریف اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ 2 تازہ ترین خبریں تھیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے چلے چیئرمین نیب کی بات کر لیتے ہیں کہ کون احتساب کرے گا کہ اس ادارے میں جو چیئرمین ہوگا یہی آگے چل کے ان دونوں بڑی پارٹیوں کا، کیونکہ انہی دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے پہ بہت سے الزامات لگا رکھے ہیں، لیکن 3 مہینے تقریباً ہو چکے ہیں اب اس حکومت کو آئے ہوئے۔ سب سے جو اہم کام یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو چور ہے یا جس نے بھی پاکستانی خزانے پہ ڈاکہ ڈالا ہے اس کا احتساب ہو، اس کو کسی کٹہرے میں لایا جائے۔ اور اب تو اگر ہمارے ہمسائے ملک کی مثال دی جائے، لالو پرساد جو وہ بھی وزیر رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کو بھی سزا سنا دی گئی یا سزا سنائی جائے گی تقریباً 17 سال کے بعد۔ تو کہیں نہ کہیں سے اگر آغاز ہو جائے تو دیگر جو لوگ ہیں ان کے ماتحت جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ بھی ضرور اس قسم کی حرکات سے باز رہتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایک بالکل وبا الیکشن کے دور میں ہماری تو ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال یہ ہوئی کہ جو بھی سیاسی نعرے لگائے گئے الیکشن کے دنوں میں ان کو بالکل تبدیل کر دیا گیا، یا اس پر بالکل اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم صاحب جو اب اس وقت موجود ہیں ان کی طرف سے بہت بلند و بانگ جو ہے نعرے لگائے گئے کہ فلاں فلاں جو پارٹیاں ہیں ان کے سربراہان، اور خصوصی طور پہ صدر آصف زرداری صاحب کے متعلق ان کے بہت سے ایسے ریمارکس تھے کہ ان کو ایون گلیوں میں تک میں گھسیٹا جائے گا، تمام لوٹا ہوا مال واپس آئے گا۔ تو یہ تمام جو لوگوں کو ایک بار دھوکہ دینے کا ان کا طریقہ کار تھا وہاں تک تو وہ کامیاب ہوا، لیکن آگے چل کے یہ صرف سیاسی نعرے اور سیاسی کلا بازیاں ثابت ہوئیں، اور ابھی تک یہ دونوں پارٹیاں، یہ تقریباً 3ری یا 4تھی ملاقات ہے اپوزیشن لیڈر صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی، ایک دوسرے کو نام دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایک یہ فوٹو سیشنی کے انداز میں یہ تمام معاملات ختم ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے نیوز چینلز کی یہ خبر زینت بنا ہے، اور نیب چیئرمین کون ہوگا اس پر فی الحال کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا، اور یہ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو ان سے پہلے بجائے کہ یہ دونوں شخصیات یا 2 پارٹیاں اس کو منتخب کرتے ہیں، کچھ ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے پاکستان میں کہ جو نیب چیئرمین کو بالکل بغیر کسی سیاسی دباؤ کے وہ اس کو منتخب کرے یا اس کو نامینیٹ کرے، تو پھر اس قسم کا یا صحیح قسم کا کوئی احتساب جو ہے وہ ممکن میں
آیا جا سکتا ہے. لیکن ایسے اگر یہی لوگ اگر ان لوگوں کو وہی لوگ پسند آئیں گے جو ان کی جی حضوری میں ہوں گے. آپ نے تمام جو نومینیشنز ہیں اس سے پہلے ان دونوں بڑی پارٹیوں کی وہ آپ نے ملاحظہ کر لی ہیں. فخر الدین جی ابراہیم صاحب آپ نے دیکھ لیے, نگران جو پورا سیٹ اپ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کس انداز میں اپنا کام سر انجام دے کے وہ چلا گیا. دھاندلیوں کے الزامات لگے اور کس قدر اتنی بہت بڑی دھاندلیوں کے الزامات لگے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی بھی جو سربراہ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو یہاں پر یہ احتساب کا جو کام ہے سب سے اہم کام ہونا چاہیے تھا, لیکن اس میں بھی صرف بات چیت ہوئی ہے, فائنل نام ابھی تک کوئی نہیں آیا. اسی طرح وزیر اعظم صاحب جو دورہ امریکہ کے بعد واپس گئے ہیں, انہوں نے اپنے وزراء اور چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی ہے اور آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں پر بھی غور کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ادھورا کام تھا کہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا آل پارٹیز کانفرنس, مذاکرات, طالبان کتنے گروپس ہیں, کہاں مذاکرات ہوں گے, اور جہاں سے یہ آل پارٹیز کانفرنس جیسی ختم ہوئی اس کے فوراً بعد یہ جو دھماکے ہیں اس میں اور شدت آ گئی, اور بھی زیادہ جگہوں پر یہ دھماکے آپ نے سنے اور بہت سی شہادتیں اس میں ہوئی ہیں. دوبارہ غور کیا گیا ہے کس کے ساتھ بات ہوگی, اور وزیر اعظم صاحب کے اس صدارت میں شامل ہونے والے جو بھی وزراء تھے ان کی کیا رائے ہے, اور وزراء کے بہت سے ایسے ان کی ٹیم میں وہی لوگ شامل ہیں جو اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ رہے ہیں, جن میں سرتاج عزیز صاحب ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے تو ایک ایسا خوبصورت انداز میں وہ ایک دیتے ہیں عوام کو مہنگائی کا جو بم ہے کہ وہ اس سے پہلے ہماری حکومتیں جو ہیں یا اس قسم کی کوئی بھی وزیر خزانہ اس قسم کا کام نہیں کر پائے. جس طرح سے کل جو ہے پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہوا, لیکن پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ 4 روپے مہنگا کر دیا گیا. بجلی جو ہے وہ تقریباً 6 روپے فی یونٹ جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا. اس وقت اپوزیشن جو ہے اس کو اعلان کیے گئے بھی بہت سا ٹائم گزر چکا ہے, لیکن سوائے سپریم کورٹ کے کسی بھی جگہ سے کوئی آواز نہیں آئی. احتجاج کا ضرور کہا گیا, مذمت ضرور کہی گئی, لیکن کوئی بھی احتجاج جو بہت اس طرح کے عوام کے دکھ درد میں شامل ہونے کے دعوے کرنے والے جو بھی لوگ تھے وہ اس وقت خاموش ہیں. لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اس تمام جو بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس کو دوبارہ اس کو نظر ثانی کے لیے بھیجا جائے, اور یہ جو قیمتیں بڑھانا ہے یہ صرف نیپرا کے اختیار میں ہونا چاہیے. تو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ریمارکس آئے ہیں, اور حکومت نے خواجہ آصف صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں گے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ 4-5 روپے آپ نے فوراً بڑھا دیے اور پھر بہت اگر چھلانگ لگائی پیچھے کی طرف تو 1-2 روپیہ انہوں نے کم کرنا ہے, پھر بھی حکومت کو 3 یا 4 روپے جو مہنگا کرنے کا فائدہ ہوگا وہ تو ان کو ہوگا ہی ہوگا. اور یہ ایک پاکستان میں طریقہ کار بن چکا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پہلے بہت بڑا جمپ لیتی ہے مہنگائی کا, اور یہ تمام جو قیمتیں بڑھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے 5 یا 6 روپے بڑھائے جاتے ہیں, اور بہت اگر شور مچا ہے تو 1 یا 2 روپے کم کر کے پھر بھی ان کے حصے میں 4-5 روپے آ جاتے ہیں. اور یہاں پر IMF اور تمام جو ایسے ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کو قرضہ دیا ہے انہی کے شرائط پر یہ حکومت چل رہی ہے. ابھی تک جو دعوے کیے گئے اور عجیب و غریب یہاں پر اسکیمز شروع کی جاتی ہیں کہ لیپ ٹاپس دیے جائیں گے, قرضے دیے جائیں گے اور ٹیکسیاں دی جائیں گی, لیکن امن و امان کے حوالے سے یہاں پر صورتحال جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہے. طالبان جو ہیں اور اسی طرح کے اور جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے, چاہے ان سے مذاکرات کی بات کی جائے, چاہے ان کو جیلوں سے چھڑوانے کی بات کی جائے, چاہے کوئی بھی اب تو غیر ملک میں پاکستان سے دہشت گرد جو جاتے ہیں تو ان کو کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے. روک رکاوٹ ہے تو ایک عام غریب پاکستانی کو ہے, جو پہلے کبھی ہوتا تھا کہ شاید جو دہاڑی دار مزدور ہے وہ بھی اپنا پیٹ بھر کے سوتا تھا, اس کے پاس محنت کرنے کے لیے ایک جرأت اور حوصلہ ہوتا تھا. لیکن اب مزدور اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن ان کے لیے مزدوری نہیں ہے, کام کرنے کو نہیں ہے, انڈسٹریاں بند ہیں, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تمام فیکٹریاں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں, اور جو پھر جب زر خرید ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس یا کچھ خرید کرنے کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر مزدوری اسی طرح کم ہوتے ہوتے بالکل ناپید ہوتی جائے گی. تو یہ پاکستان میں یہ جو ہمارے اس 30 دنوں بلکہ 30 یہ جو تمام
ہمارے ادارے ہیں بڑے، اور اس سے بڑے اوپر کیا جائیں کہ تمام ایوان صدر سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک، اور پھر یہ تمام جو اس طرح کے اداروں کے نام لیے جاتے ہیں کہ کاش یہ ایسے 30-40 ادارے اگر ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور ورنہ اسی طرح کے حالات سے ہم دوچار ہوتے رہیں گے۔ ایک اور بری خبر، چمن میں دھماکہ ہوا، اور یہ دھماکہ ہوا ہے ان فوجی جوانوں کے نزدیک جس میں پاک افغان سرحد کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے چمن میں، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ فوجی جوان اس میں ہدف تھے، لیکن وہ ان کی جان تو بچی ہے، لیکن 6 بے گناہ افراد جو ہیں اس میں شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے علاوہ مشرق بلوچستان میں جہاں پچھلے دنوں زلزلہ آیا، وہاں پر امدادی ٹیم کے راستے میں ایک بم بچھایا گیا تھا، جو بم پھٹنے سے 2 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو بلوچستان میں بھی یہ حالات ہیں کہ وہاں پر امدادی ٹیموں کو بھی آگے جو وہاں پر متاثرہ علاقے ہیں پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ انڈیا کی کچھ خبریں آپ سے شیئر کر دوں کہ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار نے تمام وزرائے اعلیٰ کو خط لکھا ہے کہ وہ مسلمان نوجوانوں کو بے گناہ گرفتار نہ کیے جانے کو یقینی بنائیں، اور اس سے پہلے ملک بھر میں تمام جو ایجنسیاں ہیں وہ ایسے تمام کبھی بھی کوئی ہنگامے پھوٹتے ہیں اس میں بے گناہ مسلمانوں کو خام ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس پر مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار نے تمام جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو خطوط لکھے ہیں کہ اس حالت کو تھوڑا سا پیچھے کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیں جانا جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ کانگریس یہ نہ سوچے کہ مسلمانوں کو بی جے پی کا خوف دلا کر ووٹ حاصل کر سکتی ہے، مسلمانوں کو سنہرے وعدوں کے سوا کچھ نہیں ملا، یہ علی گڑھ مسلم فورم میں شرکاء کا اظہار خیال تھا۔ اور 2 بڑی پارٹیاں کانگریس اور بی جے پی، ان سے بھی جو مسلمان ہیں کافی حد تک نالا نظر آتے ہیں۔ بی جے پی وہ تو کھلم کھلا جو صورتحال ہے، نریندر مودی صاحب کا ایک خطاب اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے، بلکہ ان کا پاس خود دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کتنے وہ ہمدرد ہیں مسلمانوں کے۔ اور رہی بات کانگریس کی، تو ان کے حوالے سے بھی بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں مسلمانوں سے الیکشنوں کے دوران، لیکن اس کے بعد ان وعدوں کی بھی تکمیل جو ہے وہ خواب بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی الیکشن وہاں پر آنے والے ہیں، مجھے امید ہے تمام جو وہاں پر مسلمان ہیں جہاں بھی ووٹ دیں گے اپنا پورا ٹھیک ٹھاک اور اپنا اثر کے ساتھ دیں گے، اور وہی پارٹی کو کامیاب کرنے کے لیے وہ کچھ جستجو کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کا ووٹ جو ہے بہت سے علاقوں میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایک وزن رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اب نریندر مودی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو تمام ان کا پاسٹ ہے، تمام جو ان کی برائیاں ہیں وہ بھول بھال کے لوگ ان کے چکمے میں آئیں، تو مسلمانوں کو بالکل باخبر ہو کے وہاں پہ ووٹ دینا ہوگا، اور اسی پارٹی کو ووٹ دینا ہوگا جو واقعی ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ انڈین سپریم کورٹ نے سابق آرمی چیف وی کے سنگھ کو طلب کر لیا ہے۔ تو وی کے سنگھ جو سابق آرمی چیف ہیں انڈین، ان دنوں خبروں کی زینت بنے رہے، کن کن سیاستدانوں کو انہوں نے رشوت دی، کہاں کہاں پاکستان میں انہوں نے کچھ ایسے پروگرام شروع کیے تھے، ان کی انہوں نے کچھ خبریں دی تھی، تو ایسے شاید انہوں نے راز جو افشا کیے ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ان کو طلب کیا ہے، یا بہت سے ایسے حقائق مزید سپریم کورٹ انڈیا جاننا چاہتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں سابق آرمی چیف جو ہیں وہ وہاں پر جا کے کیا بیان دیتے ہیں۔ یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں آج کا اخبار۔ وہی مہنگائی سے متعلق کہ حکمرانوں نے مہنگائی بم گرا دیا، بجلی اور پیٹرول کے نرخوں میں اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اور جیسے کہ انڈیا میں بتایا گیا کہ انڈیا میں بھی پیٹرول سستا ہوا، پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہوا، لیکن پاکستان میں پیٹرول اور بجلی جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ یہاں کی ایک خبر ہے، یہاں کی وزیر داخلہ تھریسا مے کی ایک بیان ہے کہ برطانیہ میں پولیس کے تلاشی کے اختیارات میں تبدیلیاں کی جائیں گی، رنگت کی بنیاد پر لوگوں کو نہ روکے جانے کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہاں سشیل کمار جو انڈین وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کم کیا جائے یا اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بھی ہنگامہ ہو، مسلمانوں کی پکڑ دکڑ ہو، اس کو کم کیا جائے۔ اور یہاں پر تھریسا مے نے بھی یہ کہا ہے کہ صرف رنگت کی بنیاد پہ کہیں بھی کوئی تلاشیاں لی جا رہی ہیں، کہیں بھی اگر کوئی شک کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی گورا ہے، کالا ہے، گندمی ہے۔ تو اس طرح کے تناظر میں تمام جو تحقیقات ہے، تفتیش، اس کا آغاز اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو چور ہے وہ واقعی چور ہونا چاہیے، اور جو تفتیش ہے وہ کسی نسل کے یا کسی رنگ کی وجہ سے اس کا آغاز اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پولیس کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بھی
کچھ تبدیلی لائے اپنے رویے میں اور اپنے جو تفتیش کا آغاز ہے اس کے طریقہ کار کو بھی وہ تبدیل کریں گے۔ امریکہ کی ایک خبر ہے کہ نئے بجٹ کی منظوری میں چوتھی بار وہاں پہ ناکامی ہوئی۔ امریکہ میں حکومتی کام جزوی طور پر بند ہے۔ 7 لاکھ ملازمین کی تنخواہ سے محروم ہونے کا خدشہ۔ بل کے خلاف 54 اور حق میں 46 ووٹ آئے۔ وائٹ ہاؤس کے عملے کو بھی کام پر نہ آنے کو کہہ دیا گیا ہے۔ تو امریکہ میں جہاں پر دیکھیں کہ دیگر ممالک میں وہ تمام اس قسم کی ڈکٹیشن کی جاتی ہے، فلاں کے حقوق، لیکن وہاں جو اپنے ملک میں وہاں ان کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور امریکی عوام بھی شاید اب یہ سوچے گی کبھی نہ کبھی کہ یہ جو بغیر کسی وجہ کے امریکہ کا جو پیسہ ہے، ٹیکس کا جو پیسہ ہے، ایسی جنونیت میں لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں بھی چڑھائی کر دی جائے، فلاں ملک پہ چڑھائی کر دی جائے، اور اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی آ کے افغانستان میں اب بھی یا کوئی قطر میں طالبان سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے۔ تو جب مذاکرات کرنے تھے عراق میں، جب امریکن فوجی آئی ہیں، آج عراق کی صورتحال دیکھ لیں، شام میں کچھ یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، وہاں پر دیکھیں کہ منہ کی کھانی پڑی ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے کیمیائی ہتھیاروں کے، UNO کے افسران نے بھی اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے، اور پھر پاکستان اور افغانستان میں بھی امریکی جو مداخلت ہے اس پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو امریکہ میں جو کچھ اس قسم کی صورتحال ہے، تو شاید وہاں کے جو حکمران ہیں جن کو ایک جنون ہوتا ہے کہ شاید دیگر ممالک میں اپنا جو اثر رسوخ ہے وہ بٹھا کر وہ کچھ حکمرانی کے اس انداز میں مزے لینا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی عوام تنگ ہوگی تو ان کے اس قسم کے جو مزے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس میں بھی عملے کے حوالے سے کچھ مشکلات وہاں پر دیکھی گئی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت کرپشن ہے تو یہ جرم کرتا رہوں گا۔ تو یہ بہت اچھا ایک بیان ان کا زینت بنایا اخبار میں کہ عوام کی خدمت کرپشن ہے تو یہ جرم کرتا رہوں گا۔ تو اس قسم کے بیانات ہمارے سیاستدان دیتے رہتے ہیں۔ قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے حکومت کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے یہ بتایا کہ قیمتوں میں اضافہ مجبوری تھا۔ تو کس قسم کی یہ مجبوری تھی، کیا کیا اخراجات ہم نے پورے کرنا تھے کہ یہ تمام جو بم ہے مہنگائی کا وہ عام غریبوں پہ گرایا گیا۔ تو یہ مجبوریاں بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں، اور جو تمام جو مشکلات ہیں ان سے ہمارے غریب جو ہیں وہ دوچار ہوتے ہیں۔ ایبٹ آباد شہر تباہی سے بچ گیا، 2 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، یہ خبر ہے۔ اور امریکہ، چین اور اقوام متحدہ کا پاک بھارت وزرائے اعظم ملاقات کا خیر مقدم۔ تو چلیں وہی بات کہ انڈیا اور پاکستان کے وزرائے اعظم ملے ضرور ہیں، اور کچھ نہ کچھ برف جو ہے وہ ضرور پگھلی ہے۔ تو آئندہ کے مذاکرات ایک دوسرے کو دعوت دی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب انڈیا کا دورہ کریں اور منموہن سنگھ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں۔ کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ضرور نکلی ہیں، لیکن کچھ ایسی افواہیں جن کو پر لگا کے پہلے تو انڈین میڈیا نے اور پھر نریندر مودی صاحب نے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے انڈین پرائم منسٹر کو ایک دیہاتی عورت کہا ہے، تو اس کی بھی اب کلی کھل گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کے اسپوکس مین نے یہ تردید کی ہے کہ نواز شریف صاحب نے منموہن سنگھ صاحب کو دیہاتی عورت نہیں کہا۔ اس پر اب وہ نریندر مودی صاحب کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، اور انڈین چینلز کو بھی یہ ضرور بات کرنی چاہیے، بلکہ معذرت کرنی چاہیے اپنی انڈین عوام سے کہ ظاہر ہے دونوں پرائم منسٹرز ہیں، اور اس طرح کی زبان نواز شریف صاحب نے تو ایون اپنے یہاں سیاسی جلسوں میں بھی دیگر جو سیاسی مخالفین نے ان کے ساتھ نہیں کی تھی، تو انڈین پرائم منسٹر کے حوالے سے وہ اس طرح کی بات کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بھی جو تمام یہ بات تھی اس کا بھی کام ختم ہوا ہے، اور امریکہ، چین اور اقوام متحدہ نے بھی اس ملاقات کا خیر مقدم کیا ہے۔ راولپنڈی کی ایک افسوسناک خبر بتاؤں کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر اہلیہ اور 2 بیٹیوں سمیت قتل کر دیے گئے۔ واقعہ گلستان کالونی میں پیش آیا۔ مقتولین کے سروں پر انتہائی قریب سے فائرنگ کی گئی تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ کراچی کی خبر بتائیں کہ نعمت علی رندھاوا کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم کا تعلق MQM سے ہے۔ ولی بابر قتل کیس کی پیروی پر نعمت اللہ رندھاوا کو قتل کیا گیا، اور CCPO شاہد حیات کی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ ایک دفتر پہ بھی چھاپہ مارا گیا جس میں پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ انڈین آرمی کا اسلحہ وہاں سے پکڑا گیا ہے، اور وہ جو دفتر تھا وہ MQM کا دفتر تھا، جبکہ MQM کی حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ ان کا یہ بیان چھپا ہے کہ آپریشن کی آڑ میں سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو کچھ عرصہ پہلے ہی ایک سابق MPA کو پکڑا گیا تھا اور ان کو باعزت بری کرنا پڑا۔ تو اگر تو اس قسم کی تفتیش کی جا رہی ہے اور اس قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے، بعد میں اسی بندے کو چھوڑنا پڑے،
تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ بغیر گرفتاری کے کچھ ایسے فول پروف جو ہیں اگر اقدامات کر لیے جائیں اور اگر وہ مجرم ہے تو پھر اسے پکڑا جائے، ورنہ اس قسم کا کوئی انتشار یا آپریشن پہ ون سائیڈڈ ہونے کا لیبل لگانا اگر مقصود ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اب جو اسلحہ کی بات کی جا رہی ہے، اسلحہ پکڑا گیا ہے اور ایک جو ایڈوکیٹ کے قتل کے جو مجرم ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے بتایا جا رہا ہے، تو اس کو ثابت کرنا پولیس کا کام ہے، اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس میں آپریشن کے جو بھی مثبت ہمیں نتائج ملنا چاہیے تھے وہ بھی ختم ہوتے جائیں گے۔ ہونا یہی چاہیے کہ اب جو سی سی پی او شاہد حیات صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے اور اب وہ یہ پورا ثابت کریں کہ واقعی جو ملزم کا تعلق وہ ایم کیو ایم سے ہی ہے اور دفتر سے جو اسلحہ ملا ہے وہ واقعی انڈین آرمی کا اسلحہ ہے، ورنہ اگر یہ بھی 2-4 دن کے بعد جب ہنگامے ہوں گے، ہڑتالیں ہوں گی اور یہ تمام اقدامات کو واپس لیا جائے گا تو پھر اس کو کرنے ہی کی کیا ضرورت تھی، یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ میرے پاس کچھ خبریں تھیں، اور 34 سال بعد ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازیں شروع ہونے کا بھی امکان ہے، تو امریکہ اور ایران کے جو تعلقات ہیں کچھ بہتر ہوئے ہیں، تو اب امریکہ اور ایران کے درمیان ایئر لائنز کی جو پروازیں ہیں وہ بھی شاید شروع ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک اہم خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے۔ آگے جو ہمارا آج کا ٹاپک بڑا ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ہمارے اندرونی حالات، جو گھر کے اندرونی حالات ہوتے ہیں، خاندان کے داخلی حالات ہوتے ہیں، سسرال کی برائیاں، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں بہت زیادہ تمام لوگ ہی تقریباً کچھ نہ کچھ گلے شکوے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، بعض دعوتوں میں، بعض تہواروں میں، بعض کی دعوت پہ کوئی نہیں آیا، بعض کی شادی میں نہیں آیا، بعض کا کچھ نہ کچھ اگر ہوا ہے تو اس کو یہ اسی طرح سے ہم اگر صحافی اس قسم کی سرخیاں بناتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی کچھ گھر والے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہیڈ لائن بنا کے اپنے عزیزوں کو بتاتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا بھڑکانے کی صورتحال وہی بن جاتی ہے۔ جس طرح سے ملکوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اس طرح خاندانوں میں اور ایون گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ سسرال کی برائیاں کیوں ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتی ہیں، اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔